अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप हमारे नॉवल से महरूम ना रह सकें। तो चलिए अब मैं मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करवाती और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए जल्दी से शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 9। आप मुख्तसर करके बता दें, मैं हमतन गोश हूँ। वो भी जानने को बज़द हुआ तो वो गहरी सांस भर कर रह गई। अच्छा मुझे 5 मिनट दो, वो कहती वहाँ से उठ खड़ी हुई। एक प्याले में दही निकाल कर नमक और काली मिर्च डालकर फेंटने के बाद उसने उसमें खीरा और टमाटर चॉप करके डाला और वो प्याला फ्रिज में रखकर वापस अपनी जगह आन बैठी जहाँ एहसन उसे कहानी जानने को बेताब था। कल के एनुअल डिनर की तैयारी के बारे में वो जर्मन को हिदायत देकर खाने के टेबल पर आया था जहाँ परीज़े उसका कब से वेट कर रही थी। घर को तो बख्श दिया करो, यहाँ पे बिजनेस की बातें। उसके चिढ़कर कहने पर वो ज़हरीला मुस्कुराया। तो तुम्हें किसने रोका है कि तुम खाना नहीं खाओ? उसके शरारा से टॉन्ट करने पर वो उसे घूर कर देखती अपनी प्लेट में चाइनीज़ राइस डालने लगी। कल एनुअल डिनर है तो ऑफिस बंद रहेगा, बस इसी सिलसिले में जर्मन से बात कर रहा था। वह इस मरतबा संजीदगी से उसे तवज्जो पेश करने लगा तो वो फ़ौरन से पेशतर पुरजोश हुई। वाह यार, इस डिनर के तो काफ़ी चर्चे सुने हैं मैंने। मीडिया कवरेज होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी तो लॉटरी निकल पड़ेगी। वो खाना खाना छोड़कर फुल एक्साइटेड हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ऑफिस में तुम्हें बताना भूल गया और मेरे ख्याल में पाकिज़ा गुल को भी इस बात का इल्म नहीं है क्योंकि वो मेरे फ्लोर के अलावा और किसी फ्लोर पर फ़िलहाल नहीं जा रही। संजीदगी से कहते कुछ याद आ जाने पर उसने जल्दी से टेबल पर रखा, अपना मोबाइल उठाया और एक फ़ोल्डर ऑन करते उसकी नज़रें तेज़ी से स्क्रीन पर हरकत करने लगीं। परिज़े की नज़र अचानक उसके चेहरे पर पड़ी जहाँ बड़े ख़तरनाक से तासुरात रकम देखकर उसने बेसाख्ता ही झुर्झुरी ली। कहाँ जा रहे हो? अबराज को एकदम अपनी सीट छोड़कर उठता देख वह खुद भी परेशान होती उठ खड़ी हुई। कुले के हाथ की बिरयानी खाने। वह मुश्किल गुस्सा ज़ब्त करते हुए लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहता गाड़ी की और वॉलेट लेने के लिए अपने कमरे के जाने पड़ गया। जबकि उसके इस मुबहम से जुमले को उसने अपने दिमाग में डिकोड किया तो बेसाख्ता ही माथे पर हाथ मार कर रह गई। डोंट टेल मी कि तुमने पाकिज़ा गुल के घर में खुफिया कैमरे लगवाए हैं। उसे कमरे से अपनी मतलूबा चीज़ें लेकर वापस आता देख परिजा ने सदमे में घिरे पूछा। उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, मैं उसे यूँ तनहा बेआसरा नहीं छोड़ सकता। अब उसने लफ्ज़ अब पर जोर दिया तो वो उसे देख कर रह गई। जो गलती मैंने पहले की थी वो मैं गलती हरगिज़ नहीं दोहराऊँगा। उसके गंभीर लहजे में एक अज़म एक जुनून पना था। फिर वो वहाँ ठहरा नहीं था, एक झटके से पलटता उजलत में वहाँ से निकलता चला गया। उसने अपने हुलिये की भी परवाह नहीं की थी। वो ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट शर्ट पहने हुए था और पैरों में नॉर्मल चप्पल थी। वो बस जल्द अज जल्द पाकिज़ा गुल के पास पहुंचना चाह रहा था। आपने मेरी बच्ची को इतनी दूर भेजकर अच्छा नहीं किया। पहले उसे मॉडलिंग की इजाज़त दी, फिर इतनी दूर जाने की इजाज़त भी आराम से दे डाली। वह उनकी जानिब चाय का कप बढ़ाती नाराज़गी जाहिर करती दूसरी कुर्सी पर जा बैठी थी। इस वक्त वो मियाँ बीवी लॉन में शाम की चाय पीने के लिए बैठे थे। मौसम अबरआलूद था तो आगा जी ने वहीं बैठकर चाय की फरमाइश की थी। जब अपनी बेगम के शिकवे पर उन्होंने गहरी सांस भर के साथ चाय का घूंट भरा। आप अच्छे से जानती हैं उसकी जहनी हालत किस कदर मखदूश हो चुकी थी बेदर पे हादसात की वजह से। फिर मैं ख़ुद चाहता था कि वह इस प्रोफेशन में आए। अपनी मियाँ की आखिरी बात पर बुरी तरह चौंकी थी। यानी आपने वाकई जानबूझकर उसे लंदन भेजा है? उन्हें गहरा शौक लगा ये जानकर। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बग़ैर हुज्जत एतराफ़ किया तो वो कुछ पल के लिए उनके अल्फाज उनसे छीन गए। वो अगर मॉडलिंग नहीं करती तो कभी लंदन नहीं जा सकती थी। मैं चाहता था कि वो वहाँ जाए, इसीलिए जब उसने मुझसे मॉडलिंग की इजाज़त तलब की तो मैंने बग़ैर किसी देरी के उसे इजाज़त दे डाली। मैं जानकर अबराज की एजेंसी का ऐड उसकी नज़रों में सामने लाया। उन्होंने तो जैसे आज उन्हें शौक पर शौक देने की गोया ठानी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आगा जी? वो दुख से चूर लहजे में बोल उठी।
مجھے جو مناسب لگا میں نے وہی کیا ہے۔ میری بچی کی خوشیاں بس اس ایک شخص سے وابستہ ہیں۔ ان کے اٹل لہجے پر وہ گویا چڑ سی گئیں، اور اس کی زندگی میں گھلے غم بھی اسی ایک شخص کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے بھی فوراً سے پیشتر جتایا تو وہ ان کا غصے سے سبب سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگے۔ اور آپ اس کی چنڈال ماں کو کیسے بھول گئے؟ وہ بھی تو وہاں ہوگی نا؟ اور جس پوتے کے بلبوتے پر آپ نے میری پوتی کو اتنی دور دیار غیر میں بھیج دیا ہے، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ اسی چنڈال ماں کے پلو سے بندھا ہوا ہے۔ وہ بھڑک کر بولیں تو پھر بولتی ہی گئیں، لیکن دل کی بھڑاس پھر بھی کم نہ ہوئی، تو انہوں نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آپ بے فکر رہیں بیگم، اس مرتبہ پاکیزہ گل کو اس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ ان کے لہجے میں پختہ یقین بول رہا تھا۔ آپ کو ہوگا عطیہ کی اولاد پر بھروسہ، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی نہیں ہے ان دونوں ماں بیٹے پر اعتبار۔ آپ بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں بھولوں گی کہ وہ کس طرح میری گلے کا ہاتھ جھٹک کر اسے تنہا کر کے گیا تھا۔ آپ کریں اس پر بھروسہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر میری پوتی کے ساتھ اس مرتبہ کچھ بھی برا ہوا تو میں آپ سمیت کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے میں کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھیں کہ آغا جی کی بات سن کر ان کے قدم زنجیر ہوئے۔ میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے، انشاءاللہ وہ میری بچی کو اس کڑی آزمائش سے نکال کر اسے زندگی کی خوشیاں لوٹا دے گا۔ اور اسی یقین پر میں نے اپنے گلے کو ابراز کے پاس بھیجا ہے۔ بے شک وہ عطیہ کی اولاد ہے، لیکن یاد رکھو اس کی رگوں میں میرے سفیر کا لہو دوڑ رہا ہے۔ وہ غلطی تو کر سکتا ہے، لیکن اس غلطی کو سدھارے گا بھی وہ خود ہی۔ ان کا لہجہ پختہ تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے ذکر پر ان کی آنکھ میں نمی چھلکی تھی، لیکن وہ مزید وہاں ٹھہری نہیں تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی، حالانکہ دادی اور آغا جی میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی میری اداسی اور تنہائی بڑھنے لگی۔ تو اپنی دوست کے مشورے پر میں نے ماڈلنگ شروع کر دی۔ پھر ایک دن میں نے نیٹ پر ایک ماڈل کے لیے ایڈ دیکھا اور اپنا پورٹ فولو پی جی والوں کو بھیج دیا، اور پھر میں سلیکٹ ہو کر یہاں آ گئی۔ افسردگی سے بات کرتے اس نے پرجوش انداز اپنایا تھا۔ مطلب تم ماڈل ہو؟ اس کا انداز خوشگوار حیرانگی لیے ہوئے تھا۔ پہلے تھی، لیکن اب ابراز افغان اصفہانی کی پرسنل اسسٹنٹ ہو۔ اس کا انداز پھر افسردہ ہو چکا تھا، جبکہ مقابل کا شوق زدہ۔ کیا مطلب؟ تم دی موسٹ ہینڈسم بیچلر گریڈ ابراز افغان کی پرسنل اسسٹنٹ ہو؟ بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام؟ نہ کرو یار، وہ تو کسی سے ملنے کو بھی 100 منتیں ترلے کرواتا ہے۔ بڑا ہی کھڑوس انسان ہے وہ، اور تم اس کی اسسٹنٹ ہو؟ وہ شوق میں گھرا مسلسل بولے جا رہا تھا، اور پاکیزہ گل کے تاثرات مسلسل بگڑتے جا رہے تھے۔ بس بہت ہوا ابراز نامہ، میرے خیال میں اب کھانا لگا لیتے ہیں تاکہ تم کھا کر اپنے گھر کی راہ لو، بے مروتی سے کہتی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی بے مروت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ افسوس ظاہر کرتا خود بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چلو شکر ادا کرو، اب دیکھ لیا۔ شانی بنیادی سے کہتی وہ ٹیبل لگانا شروع ہو چکی تھی، جس میں احسن نے برابر کی مدد کی تھی اس کی۔ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ بھاپ اڑاتی بریانی کے ٹرے کو دیکھ احسن کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرے سے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتا، ٹھیک اسی وقت ابراز افغان کی آمد ہوئی۔ یہ دعوت میرے بغیر ادھوری ہے۔ شعلہ بار نظروں سے پاکیزہ گل کے دل نشین سراپے کو دیکھتا وہ سرد لہجے میں احسن سے مخاطب تھا، جو منہ اور آنکھیں کھولے اس بات کی تصدیق نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا رف ٹف سے حلیے میں کھڑا وہ ہینڈسم بندہ ابراز افغان اصفہانی ہے یا اس کی نظروں کا کوئی دھوکہ تھا۔ دوسری طرف اس کے خطرناک تیور دیکھ پاکیزہ گل کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ اس کی شعلہ اگلتی سرخ آنکھیں اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھیں۔ اسے اگر علم ہوتا کہ وہ یوں چھاپا مارے گا تو وہ احسن کو کبھی گھر کے اندر نہ بلاتی، لیکن بات یہ سوچنے والی تھی کہ اسے احسن کی یہاں موجودگی کا کیسے علم ہوا، یا اس کا یوں اچانک دھمکنا محض ایک اتفاق تھا۔ ارے سر آپ آئے نا پلیز، واقعی کھانا آپ کے بغیر ادھورا ہے۔ احسن شوق کی کیفیت سے نکلتا پل میں اس شاندار بندے سے مرعوب ہوتا اس کے اعزاز میں اٹھ کر کرسی کھسکا چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر پاکیزہ گل نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا تھا۔ دوسری طرف احسن کے دیے گئے پروٹوکول پر ابراز نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھٹکتے اس کی جانب سے نظریں پھیر گئی۔ اسے اگنور کر کے وہ مقابل کے غصے کا گراف مزید بڑھا گئی تھی۔ تم مجھے جانتے ہو؟ کسی ریاست کے سلطان کی طرح کرسی پر براجمان ہوتے اس نے احسن کے چمکتے چہرے کو دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر آپ کو کون نہیں جانتا ہے؟
فیشن کی دنیا کا جانا مانا نام ہے آپ کی دھوم تو سوشل میڈیا سے لے کر کرنٹ میڈیا تک ہے، بلکہ کل تو آپ کا اینول ڈنر بھی ہے نا۔ اس ڈنر میں تو کافی بڑی بڑی شخصیات مہمان بن کر آتی ہیں، آپ مہینوں تک اسی پارٹی کے چرچے زد عام رہتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے گویا مکمل میٹ بن کر پاکیزہ گل کا فشار خون بڑھا رہا تھا۔ چپ چاپ کھانا ٹھوسو، بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے دبے دبے لہجے میں احسن کو لتاڑا تو اس نے جھٹ سے ٹرے اٹھا کر ابراز کے سامنے کر دی۔ پلیٹ تو خیر ابراز کے سامنے پہلے ہی سے موجود تھی، کیونکہ وہ پاکیزہ گل والی چیئر سنبھال چکا تھا۔ سر لیجیے نا، بریانی بہت دل لگا کر بنائی ہے پاکی نے۔ اس کے بے تکلفی سے اس کا نام پکارنے پر اس نے سرد نظر پاکیزہ گل کے کھلتے سراپے پر ڈالیں تو اسے اپنے اندر سرد سی لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں، لیکن شکر تھا کہ ابراز نے کچھ کہا نہیں تھا، بس خاموشی سے کھانا نکال کر کھانے لگا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ احسن اور ابراز آپس میں گفتگو کرتے بریانی سے بھرپور انصاف کر رہے تھے اور وہ اپنی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ ہاکی کھیل رہی تھی۔ کھانے کے دوران ابراز افغان احسن کا اچھے سے انٹرویو لے چکا تھا اور اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ پاکیزہ گل کا پڑوسی ہے۔ اس سے ملنے کے بعد کم از کم اسے احسن کی جانب سے کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ وہ ایک اچھے اخلاق کا مالک ملنسار انسان تھا۔ ویسے گلے نے تمہیں میرے بارے میں تو بتایا ہوگا؟ اس نے سرسری لہجہ اختیار کیا تو پاکیزہ گل کے کان کھڑے ہو گئے۔ بالکل بتایا ہے نا، یہ آپ کی پرسنل اسسٹنٹ ہے۔ اس نے جھٹ پاکیزہ گل کی بتائی کا انفارمیشن اس کے گوش گزار کی تو اس کے چہرے پر اس کی ترچھی محظوظ کن کلر اسمائل نے جھلک دکھائی، جسے دیکھ پاکیزہ گل نے اسے دل ہی دل میں کمینہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ اپنے اور میرے بیچ ایک بہت مضبوط رشتے کا بتانا شاید بھول گئیں۔ اس کے گمبھیر لہجے کے انکشاف پر دونوں کو ہی زوردار جھٹکا لگا۔ پاکیزہ گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے سامنے والے کے سینگ نکل آئے ہوں۔ کیسا رشتہ؟ اس مرتبہ احسن نے دونوں کی جانب دیکھ کر حیرانگی سے استفسار کیا، جبکہ اس کے دلچسپی سے سوال کرنے پر پاکیزہ گل کے چہرہ غصے کے سبب سرخ پڑا تو ابراز نے اس کے تاثرات گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ میری اسسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میری کزن بھی لگتی ہیں، میرے مرحوم چچا کی بیٹی۔ ابراز کے وضاحت سے بتانے پر احسن کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا، جبکہ وہ اپنے بابا کا ذکر ابراز کے منہ سے سن کر اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اب اسے وہاں بیٹھنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ انہیں یوں ہی باتیں کرتا چھوڑ کر خاموشی سے اٹھ کر نکل گئی۔ اس کا یوں اٹھ کر جانا وہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے فی الحال اسے اگنور کیا تھا کہ وہ اس کے دل کی حالت سے اچھی طرح باخبر تھا۔ ایک اور سیکرٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا تم سے، ابراز نے سنجیدگی سے کہتے تجسس پھیلایا۔ آف کورس سر، کیجیے نا، یقین کریں ہماری بیچ کی بات کبھی لیک نہیں ہوگی۔ اس نے بھرپور یقین دلایا تو شاطرانہ سا مسکرایا۔ میں اور گل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے خفا ہے، تو میں کسی نہ کسی طرح اسے منانے کے تگدو میں ہوں۔ آغا جی نے بھی اسے اسی وجہ سے یہاں بھیجا ہے کہ ہم دونوں کے پرسنل معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس وقت اس کا انداز مکمل دوستانہ تھا۔ جو شخص کام کے علاوہ کسی سے دوسری بات نہیں کرتا تھا، اگر کوئی اس کا یہ انداز سے بیاں دیکھ لیتا تھا تو یقیناً اسے شوق تو لگنا ہی تھا۔ میں آپ اور پاکی کو لے کر بے انتہا خوش ہوں۔ محبت کرنے والے سے تو میں یوں بھی بہت عقیدت رکھتا ہوں۔ وہ اس خبر پر دل سے خوش ہوا تھا اور یہ بات اس کے بے ریا چہرے سے بھی صاف ظاہر تھی۔ بس مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ انجان جگہ پر وہ اکیلی ہے۔ یہ بات ابراز نے پورے دل سے کہی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں ہوں نا، میں خیال رکھوں گا ان کا۔ ویسے آپ کو میری ان سے دوستی پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اسے اطمینان دلاتے ایک دم ہی وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ ارے مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تم ایک اچھے لڑکے ہو، تم سے مل کر میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اگر تم اچھے نہ ہوتے تو گلے کے گھر پر نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ نرم لہجے میں اچانک ہی سرد بند کھلا تو احسن اس کے بدلتے تاثرات پر انگشت بدندہ رہ گیا۔ گلے پہلے میری محبت تھی، لیکن اب میرا جنون ہے۔ اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی میں سانسیں چھین سکتا ہوں۔ ابراز افغان کے چہرے پر جہاں پاکیزہ گل کے لیے بے پناہ محبت دیکھی جا سکتی تھی، وہیں پر اس کی آنکھوں میں اسے لے کر ایک عجب طرح کا جنون بھی پنہاں تھا، جسے دیکھ احسن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس وقت وہ اس ابراز افغان سے قطعی مختلف لگ رہا تھا جسے ساری دنیا جانتی تھی۔ اس وقت وہ کوئی عاشق دیوانہ نظر آ رہا تھا جو اپنے عشق کے لیے صحرا کی خاک چھاننے کو بھی تیار تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔